नाज़रीन, ट्रंप ने आते साथ ही जो पहली बड़ी जंग छेड़ी वो ईरान के साथ थी, और अब ट्रंप जो है वो दो नई जंगें इस वक्त छेड़ने जा रहे हैं। एक जंग जो है वो वेनेजुएला के साथ है और दूसरी जंग जो है वो नाइजीरिया के साथ छेड़ने जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि वो नाइजीरिया में फौजें उतार सकते हैं और प्रेसिडेंट मडोरो के दिन जो है वो गिने जा चुके हैं। ये आज ट्रंप की स्टेटमेंट जो है वो जारी हुई है। दो मुल्कों के साथ जो है वो जंग होने जा रही है, और ये जो नाइजीरिया का मामला है नाज़रीन, ये कोई मामूली मामला नहीं है। ये सिर्फ एक मुल्क तक का मामला नहीं है, बल्कि ये पूरे जो कॉन्टिनेंट की, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की जो ग्रेट गेम जारी है, ये उसका हिस्सा है। मिनरल्स, रिसोर्सेज, और चाइना जो है चूंकि वहां पर मौजूद है तो उसको जो कंटेन करना है। और देखिए, चाइना जो है वो अफ्रीका में और वर्ल्ड वाइड जो है वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, और वेस्ट जो है वो जब भी अफ्रीका में आया है उसने यहां पर हमले ही किए हैं। तो एक बार फिर वो यहां पर हमला करने आ रहे हैं, और चाइना जो है वो अफ्रीका के हर मुल्क के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, रोड्स बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बना रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, टर्की के अंदर फैसला कुन मुलाकात आज हो रही है, और वहां पर रेजिस्टेंस की लीडरशिप भी मौजूद है, जो सिर्फ इस बात का इंतजार कर रही है कि ये सारे ममालिक जो ओआईसी के बड़े ममालिक हैं यही तो हैं, और ये क्या फैसला करते हैं। और इन्होंने ही फलस्तीनियों को गारंटीज दी थी। अब भी ये सिर्फ बयानात तक ही महदूद रहते हैं या ये कोई अमली इकदाम उठाते हैं। रेजिस्टेंस की लीडरशिप जो है वो टर्की में मौजूद है, साथ ही मुलाकात हो रही है, और बस इंतजार किया जा रहा है कि ये क्या कुछ कर पाएंगे या सिर्फ बयानात तक ही महदूद रहेंगे। तो ये मामला और ज्यादा बिगड़ने जा रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस ने कहा है कि हम खामोश नहीं बैठेंगे और हम जब अटैक करेंगे। दूसरी तरफ रशिया से बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि रशिया ने ईरान में अक्रॉस द कंट्री न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने का ऐलान किया है। यह मुआहदा तय पा गया है। ईरान के लिए बड़ा गैर मामूली मुआहदा है। इससे उनकी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा जो है वो उनको फायदा होगा, और साथ उनकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, अब इसकी हिफाजत जो है वो रशिया करेगा। एक तरफ जो है वो इजराइल ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, और रशिया क्या कर रहा है, अक्रॉस द कंट्री जो है वो न्यूक्लियर प्लांट्स जो है वो लगाने जा रहा है। और रशिया ने जो है वो इजिप्ट को भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो देना शुरू कर दी है। तो ये बड़ी रशिया इस वक्त मौजूद है मिडिल ईस्ट में और अफ्रीका के अंदर भी। अच्छा, इसी दरमियान जो है वो रीजन में बहुत सारे मालिक मजीद करीब आ रहे हैं। लेबनान और इजिप्ट के दरमियान कुछ नए मुआहदे जो है वो हुए हैं, और अमेरिका जो है वो चाइना की कंटेनमेंट के लिए अब एशिया में मजीद मुल्कों के साथ जो है वो मिलिट्री टाइज बढ़ाने में दिलचस्पी जो है वो दिखा रहा है। चाइना की कंटेनमेंट, एक कोल्ड वॉर वो बाकायदा कहीं ना कहीं जो है वो शुरू हो चुकी है। तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, नवंबर 2, 1917, पिछली सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, 1917 की हम बात कर रहे हैं। 2 नवंबर एक ऐसा दिन था नाज़रीन, जिस दिन एक ऐसा फैसला हुआ जिसके असरात अभी तक जब वो खत्म नहीं हुए, और ये एक ऐसा फैसला है जो दुनिया को तीसरी आलमी जंग की तरफ जब वो लेकर जा सकता है। और इसकी वजह से ऑलरेडी बहुत सारी जंगें हो चुकी हैं, और इसकी वजह से मिलियंस ऑफ लोग ऑलरेडी जानों से जो है वो जा चुके हैं। नाज़रीन, इस दिन जो है वो बाल्फोर डिक्लेरेशन साइन किया गया था, और जिसमें ग्रेट ब्रिटेन ने ये जो फलस्तीन है यहां पर इनकी आबादकारी की जाए और कॉलोनाइज करने की इजाजत जो है वो दे दी थी। और ये खुफिया मुआहिदा था नाज़रीन, ये कोई ऐसा लेजिटिमेट मुआहिदा नहीं था कि जिसको अनाउंस किया गया था। ये खुफिया मुआहिदा था, और जो शरीफ मक्का थे ग्रेट ब्रिटेन ने उनके साथ भी एग्रीमेंट किया हुआ था कि जॉर्डन और फलस्तीन ये सारे इलाके जो है वो इनके हवाले जब किए जाएंगे, और अगर उनके हवाले किए जाते तो कोई मसला नहीं होना था। जाहिर है फलस्तीनी अपनी जगह पर आबाद रहते, सिर्फ हुकूमत जो है वो शरीफ मक्का के हवाले कर दी जाती। तो जो इस वक्त जॉर्डन में हाशमी खानदान है वो शरीफ मक्का, तो बाद में उनको पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ। यानी ग्रेट ब्रिटेन ने असल में इधर मुआहदा किया हुआ था इजराइलियों के साथ, और इधर शरीफ मक्का को कह रहे थे कि सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ लड़ो तो तुम्हें ये यहां पर हुकूमत दे दी जाएगी। बाद में इनको शरीफ मक्का को पता चला, हाशमी खानदान को, कि नहीं, इनके साथ तो धोखा हुआ है। जब वहां से यूरोप से जब वो ये सारे सेटलर जो है वो आना शुरू हुए तो उनको पता चला नहीं, इनके साथ तो धोखा हो गया। तो ये एक ऐसा एग्रीमेंट था जिसके जरिए एक ऐसा छुरा घोंपा गया है कि जिसका दर्द अभी तक खत्म नहीं हुआ है, और जिसके असरात अभी तक खत्म नहीं हुए हैं, जिसकी जंगें अभी तक जारी, और अभी आगे पता नहीं क्या कुछ होना है। तो इस वक्त जो है वो फलस्तीनी जो तमाम लीडरशिप है, उनकी तंजीमें हैं, वो मिस्र के अंदर जो वो मौजूद है। तो वहां पर वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे यूनिटी करनी है, कैसे अगला फ्रेमवर्क होगा। तो उन्होंने कुछ नाम भी फाइनल किए हैं कि गजा की कमेटी के हवाले से। तो उन्होंने बाल्फोर डिक्लेरेशन के हवाले से आज स्टेटमेंट जब जारी की है, तो उन्होंने कहा पैलेस्टीनियन फैक्शंस बाल्फोर डिक्लेरेशन अ क्राइम दैट लिव्स ऑन, यानी वो एक ऐसा क्राइम था जो अभी खत्म नहीं हुआ है, वो अभी जारी है। और उन्होंने कहा वो टू कंटिन्यू देयर स्ट्रगल अगेंस्ट इजरायली ऑक्यूपेशन एंड द ज़ायनिस्ट क्राइम। तो हम जो है वो इसके खिलाफ अपनी जिद्दोजहद हमारी जारी है और जारी रहेगी जब तक ये बाल्फोर डिक्लेरेशन को हम रिवर्स नहीं कर देते, जब तक ये ज़ायनिस्ट कॉलोनियल दौर का जो हम खात्मा नहीं कर देते। ये हमारी स्ट्रगल जो जारी है। ये तमाम फैक्शंस ने, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस ने ये स्टेटमेंट जारी की है। और अल मायदीन ने इस पर लिखा है, डज यूके's recognition of Palestine atone for Balfour sins?
کہ وہ جو گناہ اس وقت سن کیا تھا یہ اتنا بڑا آپ کہہ لیں کہ یہ ظلم ہوا، تو کیا اس فلسطین کی جو ریکگنیشن برطانیہ نے کی ہے تو کیا وہ اس بات سے اب پیچھے ہٹ رہا ہے یا اس پر ایک اپالوجی کر رہا ہے یا اس پر وہ جو گلٹ ہے اس کو ذرا ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو اس وقت ہم نے کیا تھا وہ اچھا نہیں تھا؟ تو آج وہ انڈیجنس لوگوں کو یہ تسلیم کر رہا ہے کہ ہاں یہ لینڈ ان کی ہے اور یہ جو سیٹلرز آئے ہیں یہ کالونیل ہیں۔ تو اس کے ساتھ میں ایک اور چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک تو نومبر میں یہ اگریمنٹ نازل ہوا تھا، نومبر 1917 میں، اور پھر نیکسٹ منتھ دسمبر 1917 میں جو ایلائیڈ فورسز ہیں وہ یروشلم میں داخل ہو گئی تھی، ٹھیک ہے نا، یروشلم میں دسمبر 1917 میں جب وہ داخل ہو گئے تھے اور پھر یہ سارا علاقہ جو ان کے کنٹرول کے اندر چلا گیا تھا۔ تو یہ دسمبر 1917 سے یروشلم ان کے پاس ہے۔ تو اس سے پہلے کروسیڈ وارز ہوئی اور پھر سلطنت عثمانیہ کے پاس یہ رہا، ٹھیک ہے نا، کئی سو سال ان کے پاس رہا ہے، پھر دسمبر 1917 سے یہ ان کے پاس چلا گیا ہے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اس کو ذرا لنک کرتے ہیں۔ اسپین کی کالونی رہا ہے میکسیکو، اور اسپین نے اپولوجائز کیا ہے میکسیکو سے کہ اس وقت بڑا ظلم ہوا تھا، 500 سال قبل کی یہ بات ہے۔ اب یہ اسپین کہہ رہا ہے کہ انڈیجنس وائسز ہرڈ ایز اسپین ریگریٹس کالونیل ایرا ابیوزز۔ اسپین نے اس بات کو ریکگنائز کیا ہے کہ بڑا ظلم ہوا تھا اور ہم اس پر جب ریگریٹ کر رہے ہیں، اس پر جب سوری کر رہے ہیں۔ جو پین اور جو انجسٹس وہاں کے انڈیجنس لوگوں کو بھگتنا پڑا جب پورا براعظم امریکہ جو ہے اس کو کالونائز کیا جا رہا تھا، تو یہ ایک بہت بڑا شفٹ اس لیے ہے ناظرین کہ 2019 میں اس وقت کے جو میکسیکو کے صدر تھے انہوں نے خط لکھا تھا جو اسپین کے کنگ ہیں اور پوپ فرانسس ہیں، ان کو خط لکھا تھا کہ اسپین جو ہے وہ اپولوجائز کرے کہ جو انہوں نے ہمارے ہاں جو ہے وہ ستم ڈھائے تھے۔ تو اس پر جو ہے وہ آگے سے بڑا غصے کا اظہار کیا گیا تھا اسپین کی جانب سے، اور کہا گیا تھا کہ ہم نہیں کریں گے، اور انہوں نے کہا کہ یہ 500 سالہ پرانے واقعات ہیں، ان کو موجودہ دور کے تناظر میں جو نہیں دیکھنا چاہیے، اور ماضی کا جو غصہ ہے وہ ہمیں چھوڑ کر جو آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن اب جو ہے اسپین نے ذرا اپنی ٹون بدلی ہے اور پہلی بار اس بات کو ریکگنائز کیا ہے کہ وہاں پر انجسٹس ہوا ہے، ظلم ہوا ہے، ہم جو سوری کرتے ہیں۔ اب اس کا تعلق فلسطین کے ساتھ کیا ہے؟ فلسطین کے ساتھ اس کا براہ راست تعلق ہے۔ دیکھیے یہ جو ویسٹرن نیشنز ہیں جنہوں نے کالونائز کیا ہے مختلف قوموں کو جا کر، وہ کہیں نہ کہیں گلٹ میں ہیں اور سوری کر رہے ہیں۔ تو کیا برطانیہ بھی فلسطینیوں کے ساتھ جب سوری کرے گا؟ اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو اسپین والا معاملہ ہے، کولمبس کے بارے میں جو آپ سنتے ہیں کہ کولمبس نے جا کر امریکہ دریافت کیا، تو ظاہر ہے ہسٹری میں اوپر نیچے چیزیں بتائی گئی ہیں۔ تو یہ جو کولمبس ہے ناظرین، یہ اسپین سے روانہ ہوا تھا، اس کی جو جرنی ہے یہ اسپین سے ہوئی ہے۔ اسپین کے جو اس وقت کے کنگ تھے انہوں نے یعنی اس کے جہاز اس کو دیے اور اس کو پیسے دیے، یعنی اس کے جو سارا ٹرپ تھا اس کی جو پیچھے فنڈنگ ہے وہ اسپین کے بادشاہ نے کی ہے۔ اور یہ جو کولمبس ہے یہ اس وقت ناظرین ایشیا کا ایک نیا راستہ تلاش کرنے کے لیے جب نکلا تھا، ٹھیک ہے نا، اور چائنا کو ایکسس کرنے کے لیے، وہاں کے سونے کے بارے میں بہت سارے قصے جب وہ مشہور تھے، تو ایشیا، چائنا، یہ اس کے لیے ایک نیا راستہ تلاش کرنے کے لیے نکلا تھا، اور ہوتے 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 یہ براعظم امریکہ میں جا پہنچا، ٹھیک ہے نا۔ براعظم امریکہ جو ہے ناظرین اس وقت اس کا رابطہ یہ والی جو دنیا ہے اس سے کٹا ہوا تھا، کئی سو سال ہو چکے تھے کہ وہ دنیا الگ تھی، وہاں پر لوگ تھے، لوگ موجود تھے، حالانکہ ہسٹری میں پڑھایا جاتا ہے کہ یہ ایک ایمٹی لینڈ تھی، ایسا ویسا کچھ نہیں تھا، لوگ وہاں پر موجود تھے، ان کا زمینی رابطہ اس دنیا سے کٹا ہوا تھا۔ جیسے اس وقت بھی دیکھیں تو براعظم امریکہ جو ہے اس کا کوئی زمینی رابطہ تو اس دنیا کے ساتھ نہیں ہے۔ تو میں بات یہ کرنا ہوں کہ کولمبس جو ہے وہ وہاں پر گیا، اور پھر یہاں سے یورپ سے جو سیٹلرز ہیں وہ وہاں پورے براعظم امریکہ میں، صرف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی ہم بات نہیں کر رہے، براعظم امریکہ کی بات کر رہے ہیں، تو پھر انہوں نے بہت ساری وہاں پر کالونیز بنائی اور انڈیجنس لوگوں کو جس طرح سے مارا، تو وہ ایک بڑی دردناک ہسٹری۔ تو میکسیکو جو ہے وہاں پر ان کی انڈیجنس لوگوں کی ایک بڑی عالی شان پروقار ان کی ایک ریاست جو ہے وہ قائم تھی، اور وہ ایک سیکرڈ ان کی ریاست تھی، اور بڑی خوشحال پرامن بڑی اچھی اور خوشی والی زندگی جو ہے وہ گزار رہے تھے وہاں کے لوگ، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہاں پر وہ لوگ کتنے سادہ تھے اور کتنے خوش تھے، اور وہاں پر ایول کا تصور اس طرح سے تھا ہی نہیں، مطلب وہ اچھے لوگ تھے، مطلب اس دنیا سے وہ کئی گنا جو اچھے لوگ تھے۔ تو یہاں پر جا کر انہوں نے اس لیے ان کو جب وہ تو سب سے پہلے جو کالونی وہاں پر بنانی شروع کی ہیں یورپینز نے، تو سب سے پہلے اسپین وہاں پر پہنچا ہے۔ تو میکسیکو میں کالونی جو ہے وہ اسپین نے بنائی ہے، اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں بھی یعنی اسپین سے سیٹلرز گئے ہیں۔ تو یہ ایک ہسٹری ہے۔ تو اسپین جو ہے وہ اپولوجائز کر رہا ہے کہ برطانیہ جو فلسطینیوں سے اپولوجائز کرے گا، یعنی ویسٹرن نیشنز ہے وہ کہیں نہ کہیں وہ گلٹ محسوس کر رہی ہیں بدلتی دنیا کے ساتھ، بدلتی دنیا میں وہ گلٹ محسوس کر رہی ہیں کہ نہیں غلط ہوا تھا۔ تو کیا فلسطینیوں کے ساتھ بھی وہ گلٹ کریں گے اور اپولوجائز کریں گے اور اپنی اس پالیسی سے جب پیچھے ہٹیں گے؟ تو اس لیے اس پر جو المائدین نے لکھا ہے، ڈز یوکیز ریکگنیشن آف پیلسٹائن اٹون فار بالفور سنز، کہ اس گناہ پر جو ہے اس سے پیچھے ہٹنے کی یا اس پر ایک آپ کہہ لیں کہ اپولوجی کرنے کی یا تلافی کرنے کی یہ کوشش ہے۔ تو یہ اس بالفور ڈیکلیریشن کے تناظر میں
تو یہ کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. ایران کا ڈیلیگیشن ماسکو پہنچا ہے اور وہاں پر معاہدہ طے ہوا ہے کہ 8 نیوکلیر پلانٹ جو ہے وہ اکراس دی کنٹری رشیا ایران میں بنائے گا. ایران اینڈ رشیا ٹو بلڈ 8 نیوکلیر پاور پلانٹس اکراس دا کنٹری. ایران اینڈ رشیا ہیو ایگریڈ ٹو جوائنٹلی بلڈ 8 نیوکلیر پاور پلانٹس. اور اس کو تسنیم نیوز ایجنسی ایران کے لکھ رہی ہے ایران ٹو بلڈ 8 نیوکلیر پلانٹس ود رشیاز ہیلپ. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. دیکھیے انرجی آپ کی اکانومی کے لیے بنیادی ضرورت ہے. انرجی بنیادی ضرورت ہے اور اس سے جو ہے وہ آپ کی انڈسٹری آپ کی اکانومی جب آگے بڑھتی ہے. 2 چیزیں ہیں, ایک نیوکلیر ٹیکنالوجی وہاں پر رشیا آ کر بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا ہے یہ ہے کہ ان کی اکانومی کے اندر جب وہ رشیا حصہ ڈال رہا ہے کیونکہ یہ جو سینکشنز ہیں یہ ایران کی اکانومی کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے نا, ایران کو کمزور کرنے کے لیے ہیں تاکہ پھر ایک ملٹری اٹیک کر کے ایران کو جب وہ ڈسٹرائے کر دیا جائے. تو بہت ضروری ہے کہ ایران کی اکانومی کو جو ہے وہ سہارا دیا جائے. تو ویسٹ نے جو سینکشن لگائی ہیں تازہ ترین ایران پر سیکورٹی کونسل سے وہ بالکل نکارا ہو چکی ہیں. رشیا چائنا اور یہ مالک جب بالکل کھل کر ایران کے ساتھ بلکہ مزید ڈیل کر رہے ہیں. اور کل جو رشیا کے فارن منسٹر نے بات کی ہے کہ اب ہماری کوئی لیمیٹیشنز نہیں ہے ایران کے ساتھ, یہ بڑی غیر معمولی بات ہے. اس میں سب کچھ آ جاتا ہے, اس میں فائٹر جیٹس بھی آ جاتے ہیں, اس میں نیوکلیر ٹیکنالوجی بھی ہے, اس میں اسپیس سے ہیلپ بھی ہے, اس میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ شامل ہے. کوئی لیمیٹیشنز جو نہیں ہے نا. تو اس طرح یہ تعلق جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. اور لیبنان اور ایجپٹ 15 کوآپریشن ایگریمنٹ جو ہے وہ دونوں نے سائن کر لیے ہیں. 15 کوآپریشن ایگریمنٹس اکراس ویریس سیکٹرز. یہ بہت بڑی بات ہے. کائرو میں یہ ایگریمنٹ جب وہ سائن ہوا ہے یعنی کہ جو ٹام بیرک ہے اس نے کہا لیبنان ایک فیلڈ سٹیٹ ہے, پراسپیرٹی ہوگی وہاں پر, ہم انویسٹمنٹ کریں گے, یہ کریں گے وغیرہ. تو مصر جو ہے وہ 15 ایگریمنٹ جب وہاں پر جا کر رہا ہے. تو یہ ملک جو ہے وہ قریب آ رہے ہیں. یہ بھی اسرائیل کو ظاہر ہے پسند نہیں آئے گا. اور غزہ میں, ویسٹ بینک میں, سیریا میں, لیبنان میں اسرائیلی جو اگریشن ہے وہ جاری ہے. اسرائیلی ایئر اسٹرائک ہٹ سدرن غزہ, 2 پیلسٹینین کلڈ ان ویسٹ بینک. ادھر غزہ میں اٹیک کیا اور ادھر ویسٹ بینک کے اندر جو 2 فلسطینیوں کو انہوں نے شہید کر دیا ہے. تو اکتوبر کے مہینے کے اندر جو آج رپورٹ سامنے آئی ہے, اکتوبر میں 40 انکرجنز سیریا میں اسرائیل نے کی ہیں. یعنی ہر روز ان کی فوج ہے وہ اس نے آگے وہ بڑھی ہے اور مختلف علاقوں میں آگے گئی ہے. 40 انکرجنز صرف اکتوبر کے اندر ہوئی ہیں. اچھا تو یہ بات ہوگی. اب جناب علی وینزویلا اور نائجیریا, ٹرمپ صاحب کی جو کچھ دیر پہلے سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے اس نے کہا ہے, ٹرمپ کی جو کچھ دیر پہلے سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ جو ہے وہ ٹروپس بھیج سکتا ہے نائجیریا میں اور ایئر سٹرائکس وہاں پر کر سکتا ہے, زمینی فوج بھی بھیج سکتا ہے اور ایئر سٹرائکس بھی وہاں پر جو وہ لانچ کر سکتا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو نکولس مڈورو ہیں his days are numbered. یہ سب سے خطرناک ترین سٹیٹمنٹ ہوتی ہے, خطرناک ترین سٹیٹمنٹ ہوتی ہے. یہ اعلان جنگ ہے جو آلریڈی ایک طرح سے ہو چکا ہے, لیکن اب یہ تو بالکل انتہا ہو گئی نا کہ ایک سپر پاور جو ہے جو ایک ملک کو گھیر چکی ہے وہاں پر فوجی بغاوت کروانے کی کوشش کر رہی ہے. اور آپ کو پتا ہے پریزیڈنٹ مڈورو کے سر پر $50 ملین کا انعام بھی رکھ دیا ہے تاکہ کوئی بھی سربراہ اٹھے اور اس کو جب وہ اسیسینیٹ کر دے. اور ساتھ اس کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے دن جب وہ گنے جا چکے ہیں. تو یہ جنگ نہیں ہے تو اور کیا ہے بھائی, جنگ ضروری ہے نہیں ہو زمینی فوج اتاری جائے تو جنگ ہو. خانہ جنگی کی طرف دھکیلنے میں انہوں نے کوئی کسر چھوڑ دی ہے, اس کو محاصرہ کر لیا ہے اور اندر جو فورسز ہیں ان کو پوری طرح سے یہ فنڈ کر رہے ہوں گے کہ یہ تختہ الٹ دیا جائے. تو اب اس کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے دن جب وہ گنے جا چکے ہیں. ایک لیجیٹیمیٹ پریزیڈنٹ, اس کو کہا جا رہا ہے تمہارے دن گنے جا چکے ہیں. تو یہ ہے جناب علی امریکہ کی دنیا. ٹرمپ thinks Maduro days are limited while claiming no war with Caracas یعنی وینزویلا. پہلے تو میں نائجیریا والا معاملہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نائجیریا کی گورنمنٹ کا رد عمل آیا جو امریکہ نے, ٹرمپ نے یہ کلیم کیا کہ وہاں پر کرسچن جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں. تو اس پر نائجیریا کی جو گورنمنٹ ہے ان کا رد عمل سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں. اور باقی بھی جو سورسز ہیں ان سے جو بات سامنے آ رہی ہے, جو امریکہ کلیم کر رہا ہے یہ بالکل ویسا ہی کلیم ہے جیسے وہ وینزویلا کے بارے میں ڈرگز کے حوالے سے کر رہے ہیں, اور یہ ویسا ہی کلیم ہے جو انہوں نے ویپن آف میس ڈسٹرکشن کے حوالے سے کیا تھا, یعنی صرف ایک جواب. اچھا اب آپ ذرا دیکھیے نائجیریا. نائجیریا ایک ساحلی ملک ہے اور اس کی بہت اسٹریٹجک امپورٹنس ہے. اچھا نائجیریا میں 50% جو پاپولیشن ہے وہ کرسچن ہے. 50% جو پاپولیشن ہے یعنی آدھی کرسچن ہے اور آدھی جو وہ مسلمان ہے. پچھلے کئی سالوں میں وہاں پر بہت زیادہ کچھ آرگنائزیشن وہ ایکٹیو رہی ہیں اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو مارا ہے. اور سب سے زیادہ اگر ریلیجن وائز دیکھا جائے تو وہ مسلمان مارے گئے. یعنی امریکہ کچھ اور کلیم کر رہا ہے, اصل میں جو وہاں پر مارے گئے وہ مسلمز ہیں, اور وہ بھی کچھ سال پہلے تک وہاں پر حالات بہت خراب تھے, اب ذرا بہتر ہے. اور آج وہ نہیں ہو رہا جو آج سے 10 سال 15 سال 6 سال 5 سال پیچھے چلے جائیں تو ہو رہا تھا. آج حالات بہتر ہے. اور پیچھے بھی جو لوگ مارے گئے ہیں وہ سارے ظاہر ہے کہ نائجیرین نیشنل تھے. اگر ریلیجن وائز دیکھیں, اگر مذہب کے درمیان میں آ گیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ کرسچن مارے گئے, تو ریلیجن وائز دیکھیں تو تمام سورسز یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ نہیں وہاں پر تو اصل میں مسلمز مارے گئے. تو یہ تو معاملہ بہت ہی گڑبڑ ہے. یعنی وہ کیا جواز بنا کر جو کہ اس کی ریالٹی نہیں ہے اور وہ یہاں پر آ رہے ہیں. تو اصل میں یہ اسی گریٹ گیم کا ایسا ہے. منرلز, ریسورسز, چائنا, رشیا, یہ سارا اسی کا ایسا ہے کیونکہ جو ساتھ ساتھ ممالک ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہے اور پھر یہ ساحلی ملک ہے.
ٹھیک ہے، تو یہ ایک جنگ وہ چھیڑنے جا رہے ہیں. اور وینزویلا کے حوالے سے جو ٹرمپ صاحب نے کہا ہے نا کہ تمہارے دن گنے جا چکے ہیں while claiming no war with Venezuela، کہ زمینی فوج یا یہ وہ ہم نہیں کریں گے، تو یہ ڈسیپشن بھی ہو سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ٹرمپ اگر یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اپنی لمیٹیشنز دیکھ رہا ہے، امریکہ ایک اور ویتنام وینزویلا میں دیکھ رہا ہے، اس لیے اپنی زمینی فوج اتارنے سے کترا رہا ہے. پھر تو بات یہی ہے نا، تو وہ اصل میں مڈورو کو اسیسینیٹ کر کے، فوجی بغاوت کروا کے، کچھ بھی ایسا کر کے، یعنی فل سکیل انویژن سے وہ بھی گھبرا رہے ہیں. ان کو بھی پتا ہے یعنی کہ اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے. تو اگر پریزیڈنٹ مڈورو اس کو سروائیو کر جاتے ہیں، رشیا، چائنا، ایران ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، اصل تو رشیا اور چائنا ہے، ظاہر ہے کہ ایران کی اتنی پاور نہیں ہے، تو اگر پریزیڈنٹ مڈورو اس کو سروائیو کر جاتے ہیں تو پھر امریکہ کی طاقت کتنی زیادہ مزید ڈیمیج ہوگی. تو یہاں پر تو انہوں نے ایک فل سکیل وار وینزویلا کے ساتھ ڈکلیئر کر دی ہے، کہہ دیا کہ تمہارے دن جب گنے جا چکے ہیں، بوریا بسرا گول کر لو. تو یہ تو ایک بہت ہی خوفناک بات ہے. اور اس وقت پورا ریجن امریکہ نے اکٹھا کر دیا، یعنی لیٹن اور کریبین تمام نیشنز جو ہیں دو چار کو چھوڑ کر وہ اکٹھی ہو گئی ہیں. اور کولمبیا کے جو صدر ہیں انہوں نے ڈیفینڈ کیا ہے، وہ سویڈن سے فائٹر جیٹس خریدنے جا رہے ہیں، اور امریکہ کے F-16 انہوں نے خریدنے سے انکار کیا ہے، اور اس ڈیل کو انہوں نے جب ڈیفینڈ کیا ہے اور تنقید کا نشانہ بنایا ہے امریکن پریشر کو. اور پھر یہ دیکھیے، امریکہ ایشیا کے ایک ملک کے ساتھ ملٹری ٹائز بڑھانا چاہتا ہے چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے، اور اس ملک کا نام ہے ویتنام. ویتنام وہی ملک ہے جس پر انہوں نے اٹیک کیا تھا، اب اس کے ساتھ ملٹری ٹائز بڑھانا چاہتے ہیں. کس لیے؟ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے. یہ ہوگا نہیں. سوویت یونین کی جنگ اور تھی، چائنا کی جنگ اور ہے، وہ دنیا اور تھی، یہ دنیا اور ہے. ویتنام کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں چائنا کے، اور چائنا کے صدر نے ویتنام کا دورہ کیا تھا، اور اس وقت ان کا جو سب سے بڑا نیوز پیپر ہے اس میں ایک اوپیڈ بھی لکھا تھا، اور اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ کیسے ویسٹرنرز یہاں پر آئے اور انہوں نے کالونی بنائی. پھر امریکن جنگ کا بھی انہوں نے ذکر اس اوپیڈ میں کیا، اور بتایا کہ کیسے ہم ویتنام کے ساتھ جب وہ کھڑے رہیں. تو یہ پاسبل نہیں ہوگا. اور ویسے بھی ویتنام جو ہے وہ اس کا جو را مٹیریل آ رہا ہے وہ چائنا سے آ رہا ہے، تو چائنا کے خلاف نہیں جا سکتا. سوڈان کے حالات بہت خراب ہیں، اور یہ آج رپورٹ آئی ہے 300 وومن الفشر میں ماری گئی ہیں، 25 وومن کے ساتھ ریپ ہوا ہے، جو ریکارڈ کے اوپر ہے، پتہ نہیں اس سے زیادہ کیا کچھ ہوا ہے. اور وہاں پر بینڈ جو نرو گیس ہے، نرو گیس وہ الفشر میں انہوں نے جب استعمال کی ہے، اور اس کے پیچھے مڈل ایسٹ کے ایک ملک کا نام جو ہے وہ آ رہا ہے، اور سوڈان بھی اس پر الزام لگا رہا ہے، اور وہ اس سے پہلے عالمی عدالت میں بھی جا چکا ہے اس کے خلاف جینوسائیڈ کا کیس لے کر. تو اس ملک نے اظہار ہے یہ اس کی پالیسی نہیں تھی. دیکھیے آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، آپ کدھر بیٹھے ہوئے ہیں، سوڈان کدھر ہے، آپ صرف ریسورسز کے لیے اور مطلب اس چیز کے لیے آپ وہاں پر جا رہے ہیں اور یہ ساری فنڈنگ کر رہے ہیں. ایک تو ہے نا کہ آپ کا بارڈر ایشو ہے، آپ کا ایک ہمسایہ ملک ہے جس کے ساتھ آپ کی پھڈے ہیں، دشمنی ہے، جنگیں ہیں، اس کے خلاف بھی سارے جینوسائیڈ تو نہیں آپ کر سکتے، لیکن آپ ایک جنگ پراکسی وار کو چلاتے رہتے ہیں. یہاں پر تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو یہ صرف ایک دولت کے لیے اور منرلز کے لیے اور انفلوئنس کے لیے سارا کچھ کرنا، اور ان کو زیب نہیں دیتا تھا. تو بہرحال اب اس ملک کے خلاف کافی زیادہ بات جو ہے وہ عالمی منظر نامے میں ہو رہی ہے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کرنے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.